नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट और आज बड़ी खबरें हैं क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। समाअत करने वाले बेंच में चीफ जस्टिस आसिफ खोसा के अलावा जस्टिस मजहर अली खान मियां खेल और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं और जनरल बाजवा समेत दीगर फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। याद रहे आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा 2 रोज बाद रिटायर होने जा रहे थे और आप समझें कि ये सब कुछ आखिरी वक्त हुआ है। इन मामलात के नतीजे में वजीर कानून फारूक नसीम ने इस्तीफा दे दिया है और अब आर्मी चीफ का मुकदमा वो खुद लड़ेंगे। ये पिटीशन कल पहले रियाज हनीफ राही ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिनका ताल्लुक जूरिस फाउंडेशन से है, लेकिन बाद में वापस लेने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के जरिए अस खुद नोटिस लेके ये मामला मुफाद आमा का है और ये भी कहा कि ये बुनियादी हकूक के हवाले से हम इसका नोटिस ले रहे हैं। अदालत ने ऑर्डर में लिखा कि जो मुलाजमत में तौसी हुई है इसका सही तरीकाकार नहीं अपनाया गया। अदालत के मुताबिक ये तौसी आइन के आर्टिकल 243 के तहत वजीर आजम की एडवाइस और काबीना की मंजूरी के बाद सदर की तरफ से की जानी थी, पर हुकूमत ने शाम को डिफेंस सर्विसेज रूल्स के आर्टिकल 255 में तरमीम कर दी और इसके जरिए लफ्ज एक्सटेंशन इन टेन्योर का इजाफा कर दिया, इसलिए कि आज सुबह अदालत में अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने आर्मी रेगुलेशन कवायद के ज़ाब्ता नंबर 255 का हवाला दिया, जिसके मुताबिक हुकूमत किसी आर्मी अफसर की रिटायरमेंट आर्जी तौर पर मुअत्तल या महदूद कर सकती है और हुकूमत को फौज के किसी मौजूदा चीफ की खिदमात को दोबारा तकर्री या तौसी करने का जो है मतलूबा इख्तियार हासिल है, अगर मुफाद आमा में ये आ सके और इसकी ज़रूरत हो। जबकि आला अदलिया ने कहा कि रेगुलेशन 255 के मुताबिक जो एक प्राइमा फेशिया सस्पेंशन या रिटायरमेंट में तौसी उस वक्त हो सकती है जब मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाए। इसलिए हुकूमत ने आज रेगुलेशन 255 में तरमीम करके लफ्ज़ जो है एक्सटेंशन इन टेन्योर का इजाफा किया, पर कल हुकूमत को अदालत में एक और अहम नुक्ते पर भी बहस करनी होगी। वजीर आजम की जानिब से जो भेजे गए नोटिफिकेशन है उसके अंदर आर्मी चीफ स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में दोबारा तौसी की वजह इलाकाई सलामती का माहौल बताया गया है। अदालत कह रही है कि इलाकाई सलामती का माहौल के लफ्ज़ जो है वो मुबहम है और अगर कहीं भी इलाकाई सलामती को कोई ख़तरा लाहक है तो फिर ये एक अदारा के तौर पर मुल्क की बहादुर अफवाज जो है वो इस ख़तरे से निपटने के लिए इस सिलसिले में एक फ़र्द का किरदार जो है वो अहम नहीं है। अगर इस वजह को दुरुस्त माना जाए तो फिर मुसल्लह अफवाज में खिदमात अंजाम देने वाले हर फर्द इसी वजह को और इसी वजह की बिना पर अपने खिदमात दोबारा तकर्री और तौसी का मुतालबा करेगा। तो ये आज अदालत में जो अहम बात है वो हुई है। आज हमारे साथ हैं कुबुल शोज़िब साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तर्जुमानी कर रही हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, वकील भी हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इधर स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब, JUI फेस से आपका ताल्लुक है। नफीसा शाह साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम लीडर हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर एक कानूनी राय भी लें। सबसे पहले कुबुल शोज़िब साहिबा, आज कैबिनेट ने जो ये फैसला किया कि जी हम आर्टिकल 255 के अंदर इजाफा करेंगे एक्सटेंशन इन टेन्योर, ये कौन से कानून के तहत आप कर रहे हैं? क्या ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं या काबीना के जरिए कर रहे हैं या पार्लियामेंट में लाएंगे, कैसे करेंगे इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुनीज़े। मैं लॉ की एक्सपर्ट नहीं हूँ बट एनीहाउ आई विल ट्राई। तो वैसे मैं इस सारे पे कमेंट करने के लिए आई एम नॉट द एप्रोप्रिएट पर्सन, बट जो मेरे नॉलेज में वो यही है कि प्रॉब्ली प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू ये होगा। लेकिन आपके पास लॉ के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और कुछ और भी आपका भी बैकग्राउंड है इससे, तो मैं सिर्फ इस सारे जो ये आज की सिचुएशन इमर्ज हुई है इससे जो मेरी एक कंसर्न था वो ये है कि माजी में जो प्रैक्टिस होती रही पीपल्स पार्टी के दौर में, यानी साहब को एक्सटेंशन मिली, उससे पहले भी जितने भी आर्मी के जो लोग इवन डिक्टेटर भी थे उन्होंने भी एक एक्सटेंशन ली या खुद को दी व्हाटएवर। और लास्ट तो जब जमहूरी हुकूमत के दौरान में यानी साहब की एक्सटेंशन हुई थी तो वो क्या प्रोसीजर्स थे और वो क्या लॉज थे जिसके तहत वो हुई? क्या इसी तरह आइन में मुबहम थी जगह जिसकी वजह से इसको कोई नोटिस नहीं लिया गया, या उस टाइम की सुप्रीम कोर्ट ने या किसी और कोर्ट ने क्योंकि नोटिस नहीं लिया
तो इसी तरह एक प्रोसीजर चल रहा था. मैं समझती हूँ कि सारे कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छी बात ये है कि अगर कोई प्रोसीजरल लॉज हैं या कोई लकूनाज हैं वो एड्रेस हो जाएंगे प्रॉपरली एंड देयर विल बी अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल practice which will be adopted later on. It's too short a time. मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ मौजूद है. मोहसिन साहब, प्रॉब्लम ये है कि कल ही आप समझ लें कि ये समाअत फिर से होगी, और जिस तरह कि हमने बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 29 नवंबर को खत्म हो रही है, 2 दिन बाद. आई मीन देयर रियली इजंट इनफ टाइम. तो अगर ये ऑर्डिनेंस लेके आएंगे और वो भी चैलेंज हो जाए कोर्ट के अंदर, तो फिर क्या होगा? देखिए, जो जहां तक इस सारे केस का मामला है, ये मामला एक सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह आपने राही साहब का बताया वो लेकर आए, और फिर राही साहब ने इस पिटिशन को उस तरह परसू नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको 184(3) के नीचे, क्योंकि इसमें आईनी सवालात थे, तो इसी वजह से इस मामले को आगे लेके चलना उन्होंने मोअज़्ज़ज़ अदालत ने, उज़्मा ने समझा कि ये ज़रूरी है, तो इस तरह से वो आगे चले. और मैं ये देखता हूँ कि जो ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी किया, मुझे इस पूरे मामला में हुकूमत की जो मिसमैनेजमेंट है, जिस तरह के हर मामले में हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है, वो उसी कोई मिसमैनेजमेंट यहाँ पे भी नज़र आ रही है कि इंतहाई एक अहम ओहदा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, और उस ओहदे के हवाले से जो यहाँ पर सूरत जिस तरीके से इसको मैनेज किया गया है वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, जिस दिन वो नोटिफिकेशन निकाला गया था तो कानूनी माहिरीन की यही राय थी कि वज़ीर आज़म साहब के पास इख्तियार नहीं है, और ये इसका नोटिफिकेशन जो है बाकायदा वो ही महकमा कर सकता है जहां से इसकी समरी जनरेट हुई है, और ये फैसला वज़ीर आज़म साहब अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ साल पहले एक अहम फैसला कर चुकी है जो कि मुस्तफा इम्पैक्स केस के नाम से जाना जाता है, और उसमें पाकिस्तान की काबीना को हुकूमत पाकिस्तान तस्वर किया जाता है, और उस फैसले की रोशनी में ये फैसला काबीना की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म की एडवाइस, जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं पाकिस्तान की हुकूमत के, उन रूल्स के तहत होनी चाहिए थी. यहाँ पर क्या होता है कि वज़ीर आज़म नोटिफिकेशन करते हैं जो कि जिसकी कानून में हैसियत नहीं होती, फिर सदर नहीं, मगर मोहसिन साहब इसके ऊपर तो कोर्ट के अंदर बात हुई है. सवाल ये है कि ये ऑर्डिनेंस लाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अगर ये ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, सुबह तो 9 बजे समाअत है, तो फिर कैसे सब कुछ होगा? देखिए, पहली तो बात ये है कि जो रूल्स होते हैं वो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है. रूल्स जो हैं, आर्मी रेगुलेशंस जो हैं, ये यकीनन एक स्पेशल स्टैट्यूट जो है उसके नीचे बने होंगे, जो कि आर्मी एक्ट होगा गालिबन इस सूरत हाल में जी. और जो आर्मी एक्ट है वो भी कोई ऐसी चीज, और जिस तरह के आइन की आर्टिकल 243 अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ से डील करती है, वो आर्टिकल 243 के मुताबिकत के हवाले से आर्मी एक्ट बना होगा, और आर्मी एक्ट के जो रूल्स हैं वो उसी मुताबिकत से बनाए जाएंगे. कहीं पे वो सुपरसीड नहीं कर सकते, बल्कि वो सब ऑर्डिनेट ही रहते हैं. अब सब ऑर्डिनेट कानून में अगर कोई ऐसी चीज अमेंड की जाती है जिसकी स्पेशल स्टैट्यूट या मुतलका कानून इजाजत देता है या नहीं देता, अब ये अदालत देखेगी कि उसकी ऑब्जेक्ट्स जो उस कानून के हैं उसके बीच में क्या इसकी गुंजाइश है, या आइन का जो आर्टिकल 243 है वो इसकी गुंजाइश देता है कि नहीं देता. बाकी जो काबीना ने कार्रवाई की है और इन्होंने अपना पुराना नोटिफिकेशन वापस ले लिया है, वो एक अलहदा कानूनी सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है कि प्रोसेस जो था वो भी सारा जिस तरह के गलत नजर आ रहा था कि काबीना की मंजूरी बाद में हुई, सदर का नोटिफिकेशन उससे पहले हो गया, तो वो प्रोसेस भी उल्टे तरीके से चला आगे. तो ये सारी सूरत जो इसके बीच में अभी यही देखते हैं कि कल कोर्ट इन सारे सवालात को किस तरह लेके चले. नफीसा साहिबा, अगर इसको हम मान भी लें कि और हुकूमत इस मामले को दुरुस्त भी कर दे, एक्सटेंशन इन टेन्योर का वो जो लफ्ज हैं वो ऐड भी कर दे 255 के अंदर, मगर फिर भी जो वो आखिरी बात पूछते हैं वो ये कहते हैं, द स्टेटेड पर्पस फॉर द प्रपोज्ड रीअपॉइंटमेंट एक्सटेंशन इन द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द इनकम्बेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट. दे आर वेग, द वर्ड्स आर वेग, एंड जो ये सवाल करते हैं कि क्या अगर इस तरह की इन्वायरमेंट है तो एक बंदे का जो रोल है वो तो बड़ा कम होता है, इसके अंदर तो पूरे फौज का रोल देखना चाहिए, और क्या अगर सबकी हम रोल देखें तो हम ये तो नहीं कर सकते कि सबको हम एक्सटेंशन दे दें. ऑब्वियसली वी हैव टू लुक एट इट एज एन इंस्टीट्यूशन. तो इस पॉइंट के ऊपर भी तो बहस होगी कल, एंड हाउ डू यू सी इट?
دیکھیں یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے اور اس کو بہت ہی کیئرفلی جب ہم ڈیبیٹ کریں تو بہت ہی کیئرفلی کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے بھی. میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کورٹ کی رولنگ کو کمنٹ کروں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہم ایک جدوجہد تھی آزاد عدلیہ کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہو، آزاد ہو، اور اس پرٹیکولر کیس میں یا اینی ادر کیس میں آئین اور قانون کو دیکھ کر عدلیہ جو ہے یقیناً فیصلہ کرے گی، اور ملک اور قوم بھی یہی چاہتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک ماضی کا یہ بالکل ایک تلخ تجربہ رہا ہے کہ اداروں کا تصادم جو ہے وہ ملک کے لیے خطرناک ہے، سیاسی استحکام کے لیے بھی خطرناک ہے. میں صرف پی ٹی آئی کی گورننس کے اوپر یہ ضرور کہوں گی کہ تبدیلی کے نام پر انہوں نے جو تباہی مچائی ہے معیشت کی، معاشرے کی، سیاست کی، وہ تو ایک طرف، لیکن جو انہوں نے ایک خطرناک نہج پر ملک کو لے کے گئے ہیں وہ اداروں کا تصادم ہے. کوئی چیز بھی انہوں نے صحیح نہیں کی. نہیں مگر ادھر آپ اداروں کا تصادم کس زمرے کے اندر دیکھ رہی ہیں؟ چونکہ انہوں نے تو کل عامر چیف صاحب کو سوالات اٹھائے ہیں جو انہوں نے بھونڈے طریقے سے ایکسٹینشن، مجھے نہیں پتا کہ اب فروغ نسیم ان کے پاس ہیں، بابر اعوان، ان کے اتنا سارا ڈھیر سارے ان کے پاس قانونی ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود یہ اس قسم کے بچکانہ اور امپلسو طریقے سے انہوں نے ہر چیز کو کلمزی طریقے سے ہینڈل کیا ہے. اور یہ جو ان کے طریقہ کار ہے یہ خطرے کا باعث بنے ہیں، اور آئی ہوپ کہ اداروں کا تصادم جو ہے وہ نہ ہو اس معاملے میں یا کسی اور معاملے میں بھی، اور اس کا ملک جو ہے وہ متعمل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ایٹ دس سٹیج. حمداللہ صاحب، آرڈیننس کی انہوں نے بات کی کہ شاید آرڈیننس کے ذریعے یہ سب کچھ کیا جائے گا، مگر پھر بھی یہ جو مین سوال ہے ریجنل سیکیورٹی انوائرمنٹ جو عدالت نے پوچھا ہے، منصور علی شاہ صاحب نے بھی آبزرویشنز دیں، آج کورٹ کے اندر ہم تھے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کتنا مشکل ہو جائے گا، یا جو معاملہ ایک ہے ایکسٹینشن کا وہ پولیٹیسائز نہیں ایک طریقے سے ہو گیا آفٹر دس ججمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں منیزہ، جو مسئلہ آج کورٹ میں ہے، سب ڈوجسٹ ہے، ان کے نکات، ان کے موڈیلٹی، ان کی جزیات تو میں زیادہ نہیں بول سکتا کیونکہ میں قانون کا ماہر بھی نہیں ہوں، اور جب عدالت میں ایک چیز ہو اس میں بھی تھوڑا محتاط انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن اصل سوال یہ، آپ نے جو سوال کیا کہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو متنازع یا ایک ایسا ایشو بنایا گیا جس کی وجہ سے استحکام نہیں، انتشار پیدا ہوگی پوری قوم میں، ریاست کی اداروں میں. نہیں مگر دیکھیے، لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ قانونی معاملہ ہے، کل عدالت میں اس کی سماعت ہوگی، عدالت کے اندر بات چیت ہوگی، تو کیا تصادم کی طرف کیوں جائے گا؟ میں آ رہا ہوں اسی پر. دیکھیے، میں بجائے اس کے کہ میں عدالت کے پہلو پر بات کر لوں، سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی. یہ جو موجودہ صورتحال ہے جو آپ سوال کرتی ہے، پوری میڈیا سوالات کر رہی ہے، یہ پیدا کیوں ہوئی ہے؟ وہی سوال ہے کہ حکومت کی نالائکی، حکومت کی نااہلی کی وجہ سے. نہیں آپ کے پاس ریجنل سیکیورٹی انوائرمنٹ والی جو زیادہ مضبوط نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے اس کا تو کوئی تعلق نہیں حکومت کی نالائکی سے. میں اس پر میں دیکھیں، یہ جو سوالات انہوں نے اٹھائے، کیوں اٹھائے؟ کیونکہ ایک چیز جب ٹیبل پر آیا سپریم کورٹ میں، انہوں نے اس کو از خود نوٹس ڈکلیئر کر کے کہ میں نوٹس لیتا ہوں، بالکل ایسا ہی ہوا، تو یہی ہوا نا. بالکل ہوا. تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اور محترم ججز حضرات نے سوالات اٹھائے. آپ اسی سوالات کی بات کرتے ہیں. جی بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوالات کیوں وہ اٹھا رہے ہیں، اس سوالات کی نوبت کیوں آئی، چیف جسٹس نے خود نوٹس کیوں لے لیا؟ کیونکہ ایک چیز قاعدے اور ضابطے کے خلاف ہوا ہے. اب یہ چیز قاعدے اور ضابطے کے خلاف ہوا ہے، اس کا بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی وجہ نالائکی اور نااہلی ہے. اب آپ دیکھیں، حکومت کے پاس کیبنٹ ڈویژن ہے، لا ڈپارٹمنٹ ہے، لا اور قانون کی وزیر ہے. آپ کہتے ہیں کہ کیبنٹ میں اس پر ڈسکشن ہوئی، کیا اس کیبنٹ میں لا کا منسٹر نہیں تھا؟ اس کیبنٹ میں آپ کے قانون کے ایکسپرٹ نہیں بیٹھے تھے؟ دیکھیں، یہ آپ نے جو سوال اٹھایا یہ واقعی میں بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. میں بات پوری کر لوں. یہ تمام چیزیں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے یا نہیں
کہ وہ 19 اگست کو اپنی طرف سے اپنے سائن سے لیٹر بھجواتے ہیں صدر کے پاس. کیا آپ کے پاس یہ ایکسٹینشن کی اختیار ہے یا نہیں؟ ابھی آ رہا ہوں. پھر آپ نے یعنی جو کام جہاں سے شروع ہونا تھا انہوں نے وہاں سے شروع ہی نہیں کیا, جہاں سے شروع نہیں ہونا تھا وہاں سے شروع کیا. مگر ہم سب اس پروسیجر میں پھنس گئے ہیں اور بھی بڑے معاملات ہیں. قوت صاحبہ بات تو اصل میں یہ ہے, اور کافی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں, برا نہ منائیے گا مگر وکلا بھی پوچھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس اٹارنی جنرل منصور خان صاحب ہیں, پھر آپ کے پاس فاروق نسیم صاحب ہیں, آپ کے پاس اچھے پائے کے وکیل ہیں, تو کیا ان کو اتنی پروسیجر کا نہیں پتا تھا؟ اگر اس پروسیجر کا نہیں پتا تھا تو پھر باقی جو ملک کے معاملات ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں؟ یہ عام لوگ یہ بات پوچھ رہے ہیں. دیکھیں منیزے, ملک کے معاملات جیسے ابھی فرما رہی تھی نفیسہ شاہ کہ انہوں نے معیشت, معاشرہ, سیاست سب برباد کر دیا, تو میں آئی اپولوجائز, میں اس سے ایگری نہیں کرتی ہوں. معیشت کو تو ہم نے ٹرن اراؤنڈ کیا جس کا یہ سارے مل کے بیڑا غرق کر کے گئے تھے. میرا سوال بالکل میں آپ کے سوال کی طرف آ رہی ہوں, مجھے باقیوں کو بھی رسپونڈ کرنا ہے. لیٹ می فنش. تو معیشت پہ ہمیشہ نااہلی پہ ان کا زور ہوتا ہے, یہ ایک نیریٹو ہے جو یہ بلڈ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں اگر سندھ پہ رکھ کے دیکھ لی جائیں تو وہاں پہ بھی حالات بہت ہی برے ہیں, اور اس کو ذرا زیادہ دیکھا جائے تو بہتر ہے. جہاں تک اداروں کے تصادم کی بات کی تو حمداللہ صاحب کو میں بتا دوں کہ کسی ادارے کا کوئی تصادم نہیں ہو رہا, اور یہ ارمان جن کو ہیں ان کے دل میں ہی رہیں گے. اللہ کی مہربانی سے پہلی دفعہ سارے ادارے جو ہیں وہ ایک ڈائریکشن میں مل کے کام کر رہے ہیں. پروسیجرل مس کیریجز ضرور ہوئی ہوں گی, اس کا مجھے کہ میں کیبنٹ کی ممبر نہیں ہوں, اور اگر کوئی پروسیجرل مس کیریجز ہوئی ہیں, کوئی لکوناز تھے جس کی وجہ سے آپ کو 2 ورڈز ایڈ کرنے پڑے, کیونکہ میں جو دیکھ رہی تھی یا جتنا میری نالج میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں لا یا آپ کا آئین جو ہے وہ کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہا ہے. تو میں تو بلکہ ان سے سوال کروں گی کہ پہلے جب کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی تھی اور ڈیموکریٹک حکومت تھی زرداری صاحب کی, تو اس کو کون سا پروسیجر استعمال کیا گیا تھا, کون سا لا یوز کیا گیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دی گئی تھی, جبکہ یہ ورڈ جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے اس میں لا میں. جو آپ ابھی بتا رہی تھی 255 کی امینڈمنٹ کرنی پڑی ہے, تو اس کی کیا ریزن ہے, کیوں امینڈمنٹ کرنی پڑی ہے؟ تو پہلے کیا اپوائنٹمنٹس جو ہوئی تھی وہ کیا اللہ توکل پہ ہو گئی تھی یا کبھی اس کو نوٹس ہی نہیں کیا گیا؟ دیکھیں آئی تھنک وہ بالکل پوائنٹ مس کر رہی ہیں کمل صاحبہ. پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ ایکسٹینشن ہوا یا نہیں ہوا. جو کورٹ سوالات ریز کر رہا ہے وہ سارے کے سارے سوالات پروسیجر پر ہیں, تو اس پر ہی ہم سٹک کریں. ہم نے تو کبھی بھی یہ جج نہیں کیا کہ یہ صحیح فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یس, اگر یہ حکومت اگر حکومت کا ہے, اگر ماضی میں یہ ہوا ہے, یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے, سوال یہ ہے کہ آپ نے جس بونڈے طریقے سے ہر کام کیا ہے اس میں اداروں کا تصادم پیدا ہوا ہے. دس از بیونڈ ڈاؤٹ. اور صرف ہم اس وقت فوج اور عدالت کی بات نہیں کر رہے. آپ نے الیکشن کمیشن کو مفلوج بنا کے رکھ دیا ہے, آپ نے پارلیمنٹ کو مفلوج بنا کے رکھ دیا ہے, آپ نے جوڈیشری کو اس سے بہت بے چینی ہے. اس میں کورٹس جو ہیں وہ بار کاؤنسلز پریشان ہیں. تو ہر ادارہ جو ہے, پارلیمنٹ, ایگزیکٹو اور جوڈیشری اور کورٹس اور ایون فوج, ہر ادارے میں ایک دوسرے میں ایک بے چینی ہے. اور اس کا مین جو ذمہ دار ہے وہ یہ اس حکومت کی ناکامی اور نالائکی ہے کہ وہ کے تحت کیانی صاحب کو اپوائنٹمنٹ ملی تھی. اگر پروسیجر ہی اویلیبل نہیں ہے کورٹ آف لا میں اور وہی کوسچن کر رہی ہے سپریم کورٹ, تو آپ نے جنرل کیانی کو دوسری ایکسٹینشن کس رول کے تحت دی تھی؟ ان لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں نفیسہ صاحبہ, ان لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی. بیٹھے ہوئے محسن شاہ نواز راجہ وکیل بھی ہیں. چیلنج ہوا, نہ اس کے اوپر سو موٹو نوٹس ہوا, نہ اس پر قانونی کوسچنز ریز ہوئے. نہیں مگر دیکھیں, جو کوول ایک بات اٹھا رہی ہیں اڈاپٹ کیا ہے اس میں لیگل کوسچنز مگر جو کوول بات اپنی کر رہی ہیں, میں یہ پروسیجر پوچھ رہی ہوں جی محسن صاحب, اگر ہمیں اس وقت امینڈمنٹ کرنی پڑی, محسن صاحب جو یہ سوال کری مجھے لاؤ تو کریں نا, پروگرامز اس طرح خراب ہو جاتے ہیں نا, بات نہیں ہو پاتی. محسن صاحب بات اصل میں یہ جو یہ پوچھ رہی ہیں کہ جی وہ پھر جو کیانی صاحب کو ایکسٹینشن ملی تھی تب بھی تو کوئی ایسے برے حالات نہیں تھے جس کے اندر ان کو ایکسٹینشن ملی تھی. دیکھیں میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, ایک تو
جو ایک صورتحال ریجنل سیکیورٹی کی صورتحال کو ایک انہوں نے مینشن کیا ہے, اور ریجنل سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ میں بھی اس کے اوپر آرڈر میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ریجنل سیکیورٹی سچویشن کے اوپر پھر سپریم کورٹ نے کچھ اپنا اس پہ جو مائنڈ ہے وہ بھی کنوے کیا ہے. لیکن اب یہ سوال کہ یہ کویسچن جو ہے, اب یہ کورٹ اس کو مزید تفصیل میں جا کے ڈٹرمن کرے گی ریجنل سیکیورٹی سچویشن کیا ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ لازم ہو کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ دی جائے. ایک بڑی اہم بات ہے جس طرح یہ حکومت اداروں کے معاملات کو بھی بڑی جس طریقے سے یہ لے کے چلے ہیں, اس میں آپ کے سامنے دو فیصلے ہیں. ایک اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, جو 2 ممبران کی تعیناتی کا فیصلہ ہے, اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس معاملے کو بھی حکومت وقت نے بڑے مس مینج کیا ہے, اور آئین کی جو ریکوائرمنٹس ہیں آرٹیکل 213 اس کو فالو نہیں کیا گیا, اور اسی کی وجہ سے پھر جو آگے سے وہ ممبران کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی ہو گیا, جس کی وجہ سے ہم الیکشن کمیشن کا جہاں تک سوال ہے وہ الیکشن کمیشن کو ڈس فنکشنل ہونا پڑ رہا ہے صرف اس حکومت کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے. اسی طرح پارلیمنٹ کی بھی جس طرح بات ہوئی, بالکل درست بات ہے کہ پارلیمنٹ کو بھی اب کئی ایسی چیزیں پارلیمنٹ سے متعلق ہے جس طرح آرڈیننسز کے ذریعے حکومت چلائی جا رہی ہے اور اجلاس نہیں کیے جاتے, تو پارلیمنٹ کو بھی اس طریقے سے مس مینج کیا گیا ہے. تو یہ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس ڈپارٹمنٹ, اس کے پاس اٹارنی جنرل آفس, اس کے پاس لاداداد لیگل ایڈوائزرز, اور اس کے پاس ایسے لوگ, بلکہ اس کے پاس کئی ایسے, لیکن اب اس ساری صورتحال میں بھی اگر یہ پھر بھی صحیح طریقے سے اپنی چیزوں کو مینج نہیں کرتے نظر آ رہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت میں اہلیت نہیں ہے. اس حکومت میں اہلیت نہیں ہے. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ چلیں وزیر اعظم صاحب ابھی انٹرینڈ ہیں یا ابھی ان کا تجربہ نہیں ہے, تو ان کی نیچے والی ٹیم جو ہے وہ کام بہتر پرفارم کرے گی. پھر دیکھیں کہ نیچے والی ٹیم کو فاروق صاحب لا منسٹر تو کافی ٹرینڈ ہیں. دیکھیں میں فروغ نسیم صاحب واقعی ایک لیکن جو میں جس طرح سے ان کے قانونی امور جو ہیں حکومت کے چلائے جا رہے ہیں, جس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ 2 یہ واقعات تو الیکشن کمیشن کے کیس میں, تو میں اپنے جو کلیگز ہیں ان کی طرف سے اپیئر ہو رہا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ وکیل کی حیثیت سے, میرا وکالت نامہ ہے اس کیس میں, تو وہ اس میں سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے پیش کیا. میں نے ان کو ماضی کے قانون جو تھے اور سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں ان کے سامنے رکھے کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیا, جو کہ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ فروغ نسیم صاحب کو وزیر قانون ہونے کی حیثیت سے یہ بتانا چاہیے تھا اس وقت کہ جب یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے جو آپ کرنے جا رہے ہیں حکومت وقت کو وہ غیر آئینی ہوگا. اور نہیں مگر دیکھیے اب مجھے اجازت دیجیے, مجھے وقفہ شامل کرنا ہے, مگر اب لا منسٹر فاروق نسیم صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور کل صبح وہ سپریم کورٹ کے اندر چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ کی طرفداری کی, ان کی کیس کی پیروی کریں گے. مگر ہمیں کچھ ایسی بھی خبر مل رہی ہے کہ شاید چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ نہ آئیں سپریم کورٹ کے اندر. اس کے اوپر مزید بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نفیسہ صاحبہ, جو فاروق نسیم صاحب نے لا منسٹر صاحب نے قدم اٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں استعفیٰ دے دیتا ہوں, اور اب میں جو کل کیس لگ رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے, اس کے اندر میں ایک وکیل اپیئر ہوں گا, صحیح فیصلہ تھا ان کا؟ دیکھیں یہ تو اب ان کا فیصلہ ہے. فاروق نسیم میرے نزدیک ایک بہت کنٹروورشل وکیل اگر لیگل پوائنٹس ریز ہو رہے ہیں اس پروسیجر پر, تو وہ ان کے زیر نگرانی سارا کچھ ہوا ہے. ان کے زیر نگرانی صدر پاکستان نے ایک سپریم کورٹ جج آئینی قدم اٹھا کے اور الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز تعینات کیے, which makes it میرے نزدیک, I'm not a lawyer, لیکن it's impeachable. اگر آپ آئین کو دیکھیں تو انہوں نے آئین میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ صدر اپنے طریقے سے 2 ممبرز الیکشن کمیشن کے اپوائنٹ کرتا ہے, اور وہی انٹرپریٹ جو ہے الیکشن کمیشن نے کی, انہوں نے ریجیکٹ کیا ان دونوں ممبرز کو.
تو اگر یہ فروغ نسیم اس قسم کی ٹرکری کر رہا ہے جس کی وجہ سے تصادم پیدا ہوا ہے اداروں میں، تو اب وہ جا کے کیا ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ وہ ڈیفینڈ کریں گے؟ تو مجھے اب پتہ نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ ان کے حوالے سے مختلف بار کاؤنسلز نے کنٹروورشل ان کو قرار دیا ہے، اور کئی ریزولوشنز ان کے خلاف بھی پاس ہوئی ہیں۔ جی یہ بات تو ہے کہ ان کے خلاف ریزولوشنز بھی ہوئی ہیں، پھر لائسنس بھی کینسل ہوا ہے، مگر حمداللہ صاحب ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی آ رہا ہے کہ جی یہ جو معاملہ ہے نا یہ حکومت کے درمیان ہے اور یہ عدالت کے درمیان ہے، اس کے اندر شاید جو ادارہ ہے آرمی چیف یا ملٹری کا، اس کو شاید گھسیٹنا نہیں چاہیے تھا، اور جو کورٹ نے طلب کیا ہے وہ ضروری نہیں قانونی طور پہ کہ خود آرمی چیف صاحب وہاں جائیں۔ دیکھیے منیزہ، میں نے پہلے آپ کو کہا، آپ نے مجھے بات پوری کرنی نہیں دی۔ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ جو ماحول صبح سے خراب ہوتا جا رہا ہے، سیاسی ماحول، یا ایک تنازع کی صورت پیدا ہو رہی ہے، یا ایک حساس تقرری، چیف آف آرمی اسٹاف، یہ معمولی تقرری نہیں ہے، یہ غیر معمولی تقرری ہے۔ اس غیر معمولی تقرری کو اس بونڈے انداز سے، اس مسخرے اور مذاق کے طور پر آپ پروسیس کرتے ہیں، جس پر منیزہ سوالات نہیں اٹھاتی ہے، جس پر نفیسہ شاہ بھی سوالات نہیں اٹھاتی ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی نے سوال اٹھایا ہے، کسی نے بھی نہیں کہا کہ باجوہ صاحب کو، چیف آف آرمی صاحب کو انسٹرکشن کیوں دیا، دے یا نہ دے، کسی نے بھی سوال نہیں اٹھایا۔ سوال اگر اٹھایا ہے تو سپریم کورٹ نے اٹھایا ہے، انہوں نے انٹرسٹ لے کے۔ ابھی جو پی ٹی آئی کی محترمہ کہہ رہی تھی کہ جنرل کیانی صاحب کو کس قانون کے تحت ایکسٹینشن دی گئی، دیکھیں وہ سوالات کس نے اٹھائے، کسی سپریم کورٹ نے اٹھائے، کسی نے بھی نہیں اٹھائے۔ آپ پر تو جو سوالات اٹھائے کسی بھی سیاسی پارٹی نے نہیں اٹھائے، سپریم کورٹ نے قانونی سوالات اٹھائے۔ اب یہ قانونی سوالات جو انہوں نے اٹھائے، اس کا جواب آپ کی حکومت نے دینی ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر جو تنازع کی صورتحال ابھی پیدا ہوئی ہے، جو ایک سپکی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، ان تمام تر حالات کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔ ایک ایوان صدر ہے، ایک پی ایم ہاؤس ہے، کیبنٹ ہے، دوسری طرف سپریم کورٹ ہے، یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مد مقابل ہے۔ آج انہوں نے جو کیبنٹ کا اجلاس کیا، کس مقصد کے لیے کیا ہے؟ 19 اگست تو آپ لیٹر بھجواتے ہیں صدر کے پاس، آج کیا ہے؟ آج ہے 26 نومبر، کتنے مہینے گزر گئے؟ 3-4 مہینے گزر گئے۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ قانون کیا کہتا ہے؟ اگر وہ ٹیکنیکل ایشو اس کو ٹھیک بھی کر دیتے ہیں، نہیں سر میری عرض سنیں، عرض یہ ہے کہ اعلیٰ عدالت نے جو بات کہی ہے اور ریجنل سیکیورٹی انوائرمنٹ کے بارے میں جو پوچھا ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا ریجنل سیکیورٹی انوائرمنٹ اتنی خراب ہے؟ میری بات سنیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خراب ہے، دیکھیے آپ کے ایل او سی پر کیا صورتحال ہے؟ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں ہے، یعنی یہ حکومت نے ثابت کرنا ہوگا کہ چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ایکسٹینشن ملنی ہے تو ظاہر ہے اس کی جسٹیفیکیشن بھی کل آپ لوگ پریزنٹ کریں گے۔ کیا آپس میں آپ لوگوں نے بات کی ہے کہ اس ضرور بات ہوئی ہوگی کہ جی ایکسٹینشن کی اس وقت جو جسٹیفیکیشن ہے اس کی اتنی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ بات ہے کہ معاملہ سب جوڈس ہے، بٹ سٹل میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی دانست میں آپ کو آنسر کر سکوں۔ دیکھیں ریجنل حالات کیا ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ انڈیا پاکستان کی کشمیر کے اوپر کتنی ٹینشن بڑھی ہوئی ہے اور کس معاملات کہاں تک گئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے انڈیا کے جنرل اٹھ کے ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم کشمیر پہ، آزاد کشمیر پہ اٹیک کر کے اس کو فتح کر لیں گے۔ تو ایک آپ کے بارڈرز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، ہر دوسرے دن لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی وہاں سے ایشو ہو رہا ہے۔ ایون افغان بارڈر سے بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے بہت عجیب قسم کی کاروائیاں ہوئی اور ہمارے فوجی جوانوں کی وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں، کم از کم 5 فوجی جوان ایک واقعے میں مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ تو ریجنلی اگر آپ دیکھیں تو 2 بارڈرز تو ہمارے اس وقت جو ہے وہ ایک سیمی ایکٹیو ہے، ایک فلی ایکٹیو ہوا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ایگزیکٹو کی اتھارٹی ہے، اور میں اس لیے کہتی ہوں کہ یہ پہلے ایکسرسائز ہوئی ہے۔ میں اس لیے اپنی دانست میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگر جنرل کیانی صاحب کی جس وقت دوبارہ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ سوات کا آپریشن جاری تھا اور اسی طریقے کے حالات تھے، تو میں آنریبل کورٹ کو بالکل سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اچھے سوالات اٹھائے ہیں، اور میرا جو مقصد تھا جو میں شاید کوشچن صحیح فریم نہیں کر سکی کہ اس وقت بھی تو کوئی پروسیجرز اڈاپٹ ہوئے گے، اس کا مطلب ہے کہ آئین میں اگر ایسے کوئی پروسیجرز نہیں تھے جن کو آج امینڈ کر کے ڈالنا پڑا ہے، کیونکہ اگر آرمی کے قوانین دیکھیں
اور آپ دوسرا آئین دیکھیں تو دونوں میں امینڈمنٹ نہیں، یہ اہم نقطہ ہے یقیناً، مطلب ہے کہ پہلے ایسے کوئی قوانین یقیناً یہ اہم نقطہ ہے. تو وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس ٹائم پہ یہ ایگزیکٹو پاور جب ایکسرسائز کی گئی تھی تو کس رولز اصول کے تحت وہ اپوائنٹمنٹ یہ آپ نے اہم نقطہ اور اہم سوال اٹھایا ہے شوزب صاحبہ. محسن شاہ نواز صاحب کے جانب میں جاتی ہوں. محسن صاحب، یہ جو سوال کر رہی ہیں شوزب صاحبہ، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں جی، کشمیر کے اوپر بھی حالات خراب ہیں، افغانستان کے بارڈر کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسکرمشز ہو رہے ہیں، تو اس حالات کے اندر یہ ضروری ہے کہ ایک تسلسل رہے ملٹری کے اندر. اور وہ کہتی ہیں کہ کوئی وجہ ہی تھی، کسی ذریعے ہی، اور کسی ایکسٹینشن جو کیانی صاحب کے اوپر ہوئی تھی وہ بھی کسی جسٹیفیکیشن کے تحت ہی ہوئی تھی. دیکھیے، کیانی صاحب کی جو تھی ایکسٹینشن کا معاملہ، وہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید وہ چیلنج ہوا تھا، لیکن اس پہ فیصلہ بھی آ گیا تھا اور اس کو اس طرح سے نہیں لے کے آگے جایا گیا تھا. یہاں پہ دو چیزیں ہوئی ہیں کہ ایک تو جس طریقے سے اس ایکسٹینشن کو کیا گیا، وہ سارا پروسیس جو ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جو کہ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے میں بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں واضح طور پہ. اور دوسری جو جہاں تک سوال ریجنل سیکیورٹی انوائرمنٹ، یہ میں نے سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو ٹرم کی ہے وہ ریجنل سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے. تو اب اس کے اوپر دیکھنا یہ ہوگا کہ جو حالات ہیں وہ سپریم کورٹ جس طرح کے لائن آف کنٹرول کی سچویشن ہے، یا پاکستان کی سراؤنڈنگ میں، افغانستان میں، کشمیر کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے، اس کو کورٹ اینالائز کرے گی کہ وہ ریجنل سیکیورٹی انوائرمنٹ جو ہے وہ واقعی کیا اس طرح کا ہے. اور جو آبجیکٹیولی پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو اس کے اوپر ایک اپنی ڈٹرمنیشن کی ہوگی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے، تو وہ کیا ان کا جو پروسیس تھا اور وہ اس کا وہ کرائٹیریا جو ہے وہ میٹ کرتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ نہیں. آپ ماشاءاللہ ایک وکیل ہیں، آپ ایک لا میکر ہیں، آپ ایک پارلیمنٹیرین ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خطے کے اندر ایسی صورتحال ہے جہاں تسلسل ضروری ہے اور ایکسٹینشن کی ضرورت ہے؟ آپ کی اپنی بھی تو رائے ہوگی. دیکھیے، میں اس وقت کوئی بھی رائے دینے سے اجتناب اس لیے کروں گا کیونکہ کل صبح یہ میٹر جو ہے یہ سپریم کورٹ میں سب جوڈس ہے، اور اس معاملے میں ہمیں ذرا کیئرفل اور احتیاط سے کام لینا پڑے گا کہ ریجنل سیکیورٹی انوائرمنٹ کا جو ٹیسٹ کل سپریم کورٹ لے ڈاؤن کرے گی، اس کو میں اس وقت اس پہ اوپر کوئی بھی تبصرہ کرنے سے اوائڈ کروں گا، کیونکہ یہی کویسچن ہے بڑا جو ریلیونٹ کویسچن ہے جو کہ سپریم کورٹ میں ڈٹرمن ہوگا. نہیں، ضرور، اور یہ کل ہی سماعت ہوگی، اور نفیسہ شاہ صاحبہ سے بھی پوچھیں گے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، اور وہ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم اصولی طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اور بڑے لیڈران جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ کہتے رہے ہیں، مگر اب چونکہ بات ہوئی ہے ریجنل سیکیورٹی انوائرمنٹ کی، تو اس کے اوپر ہم نفیسہ شاہ صاحبہ سے پوچھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے. وقفہ لیجیے. ویلکم بیک ناظرین. نفیسہ صاحبہ، آپ کی پارٹی کی پوزیشن ہمیشہ رہی ہے کہ جی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے آرمی چیفز کو، یا آپ کی ایک پرنسپل پوزیشن رہی ہے، مگر اب جس طرح کہ شوزب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کشمیر کا بارڈر، اس کے اوپر بھی اسکرمشز ہو رہے ہیں، پھر افغانستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اس صورتحال کے اندر ایکسٹینشن جو ہے وہ اس وقت وہ کہتے ہیں بہت ضروری ہے. دیکھیں، اب یہ تو کل جو سپریم کورٹ کو فیس کرے گی گورنمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ نے ایک ایکٹ کیا ہے، اٹ از اپ ٹو دیم کہ وہ کیسے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور کیسے اپنے ایکٹ کو جو اس میں لیگل لکوناز سپریم کورٹ نے وہ اٹھائے ہیں ان کو کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ تو اب ان کے انٹرپریٹیشن کے اوپر ہے کہ وہ اس ایکٹ کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں. میں میرے خیال سے اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کو کویسچن کروں کہ وہ ریجنل سیکیورٹی کا جواز بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، کیونکہ یہ کویسچن اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا ہے کورٹ نے گورنمنٹ کو، اور اب گورنمنٹ کو اپنے ڈیفینس میں اس بات کو اور پروسیجر کو جسٹیفائی کرنا ضرور. مگر جس طرح کہ محسن صاحب سے بھی میں نے پوچھا کہ آپ بھی ایک لا میکر ہیں اور آپ کئی عرصے سے سیاست کر رہی ہیں اس ملک میں، کچھ آپ کا اپنا بھی اوپینین ہوگا
کہ کیا اس قسم کے حالات بنے ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ غیر معمولی طور کے اوپر ایکسٹینشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میں ایز اے سیڈ میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتی اس وقت، کیونکہ معاملہ کورٹ میں ہے، اور ہم ویٹ کریں گے کہ حکومت جو ہے اپنے اس ایکٹ کو کیسے ایکسپلین کرتی ہے، ریجنل سیکیورٹی کا ان کا کیا معنی ہے، کون سی ان کے پاس انفارمیشن ہے جس کے بنا پر انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، یہ حکومت خود بہتر بتا سکے گی۔ حمداللہ صاحب، غیر معمولی حالات ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، اس طرح کی سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے؟ دیکھیے منازع، جو جواب رانجھا صاحب اور نفیسہ شاہ صاحب نے دی، صاحبہ نے دی، میں نے پہلے ہی آپ کو جواب دے دیا۔ میں نے کہا یہ سوال یا جتنے بھی سوالات ہیں سیکورٹی کے حوالے سے ہو یا دیگر قانونی حوالے سے ہو، جو وہ ایکسٹینشن کے لیے جواز بناتے ہیں، یہ سوالات کورٹ نے اٹھایا، محترم چیف جسٹس نے اٹھایا۔ مگر آپ چونکہ سارے سیاستدان ہیں ماشاءاللہ سے، آپ نیشنل اسمبلی میں سینٹ کے اندر رہ چکے ہیں، تو شاید آپ کا اپنا اوپینین ہو۔ تو انہوں نے سوالات اٹھایا، یہ اب جو ریزنز، جو وجوہات ایکسٹینشن کے لیے حکومت نے دی ہے اس کو ثابت کرنا، اطمینان بخش جواب دینا کورٹ کو، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ مگر اس سے ایک سیاسی بحران پیدا ہوگا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ عدالت کے اندر معاملہ میرے خیال میں ابھی جو انہوں نے جو کچھ کیا ابھی 1-2 گھنٹے میں، کیا اس سے ان سوالات کا جو چیف جسٹس نے سوالات اٹھائے کیا وہ جواب دے سکتے ہیں؟ کیا چیف جسٹس کے سوالات کے جواب دے کر چیف جسٹس کو مطمئن کر سکتے ہیں؟ یہ تمام انحصار ابھی ان کی لا کی ٹیم پر ہے، ان کی حکومت پر ہے کہ وہ چیف جسٹس کو اور کورٹ کو کہاں تک مطمئن کر سکتے ہیں تاکہ سپریم کورٹ اس ایکسٹینشن کی اجازت دے دے۔ اور جو فاروق صاحب گئے ہیں اور اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے اندر حکومت جو ہے اس نے اب ایک پوزیشن لے لی ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک مرچے میں حکومت بیٹھی ہے نا، فوراً انہوں نے، نہیں مگر صرف اس کے اندر حکومت نہیں بیٹھی، اس کے اندر ایک ادارہ بھی بیٹھا ہے، حکومت جو ہے اپنی، کون سا ادارہ؟ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ میں فوج کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، صحیح ہے، نہیں وہ فوج کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے نہیں، وہ اپنی نااہلی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، وہ اپنے نااہلی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اپنی نالائکی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اپنی جاہلیت کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ وہ 6 مہینے 4 مہینے مسلسل ایک سمری پروسیس سے گزر رہی ہے، وہ سوالات اٹھائے گئے، ان سوالات کا جوابات دینا ہوگا۔ جی نفیسہ صاحبہ، میرا ایک سوال ہے، کیونکہ میں نے جو نوٹیفیکیشن دیکھا ہے وہ پرائم منسٹر کا دیکھا ہے، اس میں انہوں نے ریجنل انوائرمنٹ کی بات کی ہے۔ جی بالکل، میں نے صدر پاکستان کا نوٹیفیکیشن نہیں دیکھا، نہ سمری دیکھی، وہ بعد میں آیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیا انہوں نے جواز، وہ 21 اگست کو آیا بنا ہے، کیبنٹ کے منٹس میں کیا جواز بتایا ہے، وہ 21 اگست کو آیا تھا۔ محسن صاحب ٹھیک ہے، جی لیکن اس میں کیا جواز دیا ہے؟ جی اس کے اندر انہوں نے نیشنل انوائرمنٹ کی ہی بات کی ہے، جو ایک ریجنل سیکیورٹی انوائرمنٹ جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں اسی کو پھر سے انہوں نے دہرا دیا ہے۔ محسن صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس میں آپ سے لوں گی، یہ ضرور قانونی بحث ہے، ضرور عدالت کے اندر ہوگی، مگر اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ تو ہوگا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیسائز نہیں ہو گیا یہ پورا معاملہ ایکسٹینشن کا؟ دیکھیے یقیناً اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ضرور ہے، کیونکہ اس کے بیچ میں گورنمنٹ کی اس سارے ایشو کو ہینڈل کرنے کی جو مس مینجمنٹ ہے وہ کھل کے سامنے آئی ہے، اور ہم پہلے سے جس طرح کہتے آئے ہیں کہ جس طرح الیکشن کمیشن کا معاملہ ہوا، جس طرح ٹیکس امینڈمنٹس کا معاملہ ہوا، جس طرح پارلیمنٹ کو چلایا جا رہا ہے، اس سے ہٹ کے جس طرح اکنامک اینڈ کے اوپر یہ گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے، تو بالکل ہم پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے اور دیتے بھی ہیں کہ یہ معاملہ بھی جس طرح آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا، اس کو بھی گورنمنٹ نے باقی جس طرح معاملات کو انہوں نے لاپرواہی سے ہینڈل کیا ہے، اسی طرح سے اس معاملے کو بھی ایک لاپرواہ طریقے سے ہینڈل کیا گیا، اور جو کہ تمام اداروں کو بھی اب یہ چیز واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ ایک نااہل اور لاپرواہ حکومت ہے، اور اس کا رہنا، وجود میں رہنا پاکستان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ محسن صاحب، بہت بہت شکریہ قوال صاحبہ،
नफीसा शाह साहिबा, हमदुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बहुत बड़ा केस है, अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री के अंदर। कल इसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। जो अपोजिशन है उन्होंने अपने तोपों का रुख जो है हुकूमत की तरफ किया हुआ है, मगर कल हुकूमत जो है वो कटहरे में खड़ी होगी, कल जवाबदेह होगी। और कल क्या होता है, ये 2 दिन जो हैं ये बहुत ज़रूरी होंगे और हमारी नज़र इसी खबर पर रहेगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।